वुसअत अफलाक में तकबीर मुसलसल, वुसअत अफलाक में तकबीर मुसलसल, खाक की आगोश में तस्बीह व मनाजात। सदर मजलिस, रिस्पेक्टेड मेंबरान वर्किंग ब्यूरो और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम हाज़रीन मजलिस, सबसे पहले आज पाकिस्तान के डायमंड जुबली दिन के मौके पर मैं आप सबको दिल की गहराइयों से यौम आज़ादी मुबारक पेश करता हूँ। इस अहम दिन पर यकीनन जश्न मनाना अवाम का हक बनता है, लेकिन रुकिए, आइए हम पहले देखते हैं कि इस डायमंड जुबली के मौके पर कि जब पाकिस्तान के क़याम को 75 साल पूरे हो गए हैं तो हमने क्या खोया और क्या पाया। हम जो जश्न मना रहे हैं, क्या हम हकीकी मानों में साम्राज्यी ताकतों से आजादी का जश्न मना रहे हैं? क्या हम सरमायादारों और जागीरदारों की गुलामी से आजादी का जश्न मना रहे हैं? क्या हम करप्ट अशराफिया की गुलामी से आजादी का जश्न मना रहे हैं? क्या हम माशी आजादी का जश्न मना रहे हैं? क्या हम सियासी एतबार से तरक्की याफ्ता निजाम का जश्न मना रहे हैं? या 75 सालों में सनदी एतबार से दुनिया की तरक्की याफ्ता अक़वाम की सफ़ों में शामिल होने पर फख्र का जश्न मना रहे हैं? या एग्रीकल्चर में जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक कौम से भूख मिटाने का जश्न मना रहे हैं? क्या आज हम अपने अवाम से गुर्बत को मिटाने का जश्न मना रहे हैं, जिहालत और अफलास को मिटाने का जश्न मना रहे हैं, बेरोजगारी को मिटाने का जश्न मना रहे हैं, अवाम के अंदर मौजूद महरूमी और पसमानदगी को दूर करने का जश्न मना रहे हैं, इंसानों की इज्जत वकार और उसके इकराम और उसके मुकर्रम होने का जश्न मना रहे हैं? क्या हम वतन अजीज पाकिस्तान को 75 सालों के बाद दुनिया की तरक्की याफ्ता अक़वाम की लीडरशिप की सफ़ों में शामिल होने का जश्न मना रहे हैं? क्या आज पाकिस्तान की कौम का ये नौजवान दुनिया की अक़वाम के सामने सर फख्र बुलंद से करके ये कह सकता है कि मैं एक तरक्की याफ्ता समाज से हूँ, मैं आगे बढ़ने वाले समाज से हूँ, मैं एक खुशहाल समाज से हूँ, मैं एक पुरान समाज से हूँ, और उस बुनियाद पर मैं अपने 75 साल होने पर जश्न आज़ादी बना रहा हूँ? मेरे काबिल एहतराम सामीन, अगर ये सब हासिलात हमने हासिल कर लिए हैं तो यकीनन हम जश्न आज़ादी बनाने में बचा हैं, हम हक बजानिब हैं। वरना माफ रखिएगा, हम बाजे बजाकर और साइलेंसर निकालकर हम 75 साल गुलामी का जश्न मना रहे हैं, हम सरमायादारों की गुलामी का जश्न मना रहे हैं, हम जागीरदारों की गुलामी का जश्न मना रहे हैं, हम अमरीकी साम्राज्य गुलामी का जश्न मना रहे हैं, हम जर्नलों और जजों की गुलामी का जश्न मना रहे हैं, हम करप्ट अशराफिया की गुलामी का जश्न मना रहे हैं, हम जश्न मना रहे हैं। आज पाकिस्तानी कौम का हर फर्द, हर पैदा होने वाला बच्चा 2 लाख से ज्यादा गुलामी का तोक अपने गले में सजाकर दुनिया में आता है, इस बात का जश्न मना रहे हैं। जो अरबों डॉलर बैरूनी मुल्कों से लिए गए उसके अशराफिया पर अल्लाह तअल्लु में खर्च होने का जश्न मना रहे हैं। मेरे काबिल एहतराम सामीन, ये जश्न नहीं है, ये मातम का मुकाम है, ये लम्हा फिक्रिया है। हमें यहाँ रुक कर सोचना होगा कि वो कौन से असबाब हैं, वो कौन से वजूहात हैं कि 75 साल गुजरने के बाद हमारे साथ इनकलाब से हमकिनार होने वाला चीज दुनिया की सफर ताकत है,
عالمی سطح پر ویٹو پاور اس کے پاس ہے، دنیا کی سب سے بڑی معیشت بننے کی جانب اس کے پیش قدمی جاری و ساری ہے، اور اپنی قوم سے غربت کو، جہالت کو، افلاس کو، پسماندگی کو اس نے نکال دیا۔ لیکن 75 سال گزرنے کے باوجود پاکستان کے 10 کروڑ سے زیادہ انسان، ان کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہے، علاج کی سہولت میسر نہیں ہے، تعلیم میسر نہیں ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ فرق کیا ہے بنیادی طور پر؟ جب تک ہم یہ فرق نہیں سمجھیں گے میرے نوجوان دوستوں، جیسے 75 سالوں سے ہم اپنے آبا و اجداد سے نسل در نسل غلامی میں چلے آ رہے ہیں، ویسے آئندہ بھی ہماری نسلیں غلامی ان کا مقدر ہوگا۔ اور یہ جشن کرپٹ اشرافیہ اپنی یہاں پر بالادستی کا جشن ہمیں جہالت میں رکھ کر بناتی رہے گی، اپنی عیاشیوں کا جشن ہمیں یہ ہے کہ غلام بنا کر جاری رکھے گی، اور ہم باجے بجا کر سمجھیں گے کہ ہم حقیقی معنوں میں آزاد ہو گئے۔ دیکھیے ان قوموں کو جو حقیقی معنوں میں آزاد ہیں، جو ترقی یافتہ ہیں، جو خوشحال ہیں، جو باوقار ہیں، وہ اپنے ان قومی دنوں کو کس فخر، اعزاز، ڈگنیٹی کے ساتھ بناتے ہیں، اور ہم دوسروں کی انسلٹ کر کے، دوسروں کو ٹارچر کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ہے کہ جشن آزادی بنا رہے ہیں۔ یہ بے شعور اور جاہل لوگوں کا جو ریوڑ بن جاتا ہے، جہاں قومی آزادی کی سوچ نہیں ہوتی ہے، جہاں پر نیشنلزم نہیں ہوتا ہے، جہاں پر اپنے قومی وقار کا احساس نہیں ہوتا ہے، جہاں انسانی مقام، عزت اور مرتبے کا خیال نہیں ہوتا ہے، وہاں انسان پھر وہی جانوروں سے بھی بدتر سماج اور یہ ہے کہ رویے اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے ہی سوچنا ہے، یہ سرمایہ دار نہیں سوچیں گے، جاگیردار نہیں سوچیں گے، کرپٹ اشرافیہ نہیں سوچے گی، یہ حکمران طبقات نہیں سوچیں گے، ان کے تو تمام مفادات پورے ہو رہے ہیں۔ یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے، اس لیے کہ یہ پاکستان مادر وطن، یہ ہمارا مادر وطن ہے، یہ ہماری دھرتی ہے، اس کے وسائل ہمارے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں نے اپنے لہو میں سینچ کر اس ملک، اس کی تعمیر کی ہے، اس میں ہمارے پرکھوں کی ہڈیاں نصب ہیں، اور نسل در نسل ہمارے آبا و اجداد بھی یہاں پر ہیں، ہماری اولادیں بھی یہاں پر دفن ہوں گی، ہمارا جینا مرنا اس مادر وطن کے ساتھ ہے۔ یہ کرپٹ اشرافیہ حکمرانی کر کے پاکستان کو لوٹ کر امریکہ اور یورپ میں چلے جاتے ہیں، ان کے اس مادر وطن سے کیا تعلق ہے؟ وہ کیوں سوچیں گے؟ ہم نے سوچنا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، اس کی تقدیر ہم سنواریں گے، اس کا مستقبل ہم سنواریں گے، اور اس کے مقدر کو ہم اپنی قوت بازو اور اپنے عمر سے، اپنی جدوجہد کے ذریعے سنواریں گے۔ ہم ان سرمایہ داروں، جاگیرداروں کی غلامی نہیں کر سکتے، ہم اس کو جوتوں کے ٹھوکر پر رکھتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان حالات سے کیوں دوچار ہوئے۔ اس کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں کہ 47 میں ہم آزاد نہیں ہوئے، ہم انگریز سامراج کی جسمانی، سیاسی، معاشی غلامی سے، کلونیلزم سے نکل کر اس کے ایجنٹوں، اعلی کاروں کے، جن کے لیے قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ میری جیب کے سارے کھوٹے سکے ہیں، ان کھوٹے سکوں کی غلامی میں مبتلا ہوئے۔ ہم آزاد نہیں ہوئے، ہم کلونیلزم سے نیو کلونیلزم کے دور میں داخل ہوئے، اور آج بھی ہم جدید سامراج امریکہ کی غلامی کا شکار ہیں، اس کے مسلط کردہ یہاں پر سامراجی نظام کا، سرمایہ داری نظام کا، اور اسی طریقے سے یہاں پر ورلڈ بینک کا، IMF اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی غلامی کا شکار ہے۔ تو یہ کیسے ہوا 47؟ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بر صغیر سب کنٹیننٹ پر صدیوں تک دین اسلام کے تحت عدل کا نظام قائم رہا، غالب رہا، لیکن 18ویں صدی عیسوی میں جب دنیا میں ایگریکلچر ایج سے نکل کر مشین ایج میں داخل ہونے کا پروسیس شروع ہو گیا تھا، اسی دور میں بر صغیر جو سونے کی چڑیا تھا یہ روبہ زوال ہوا، اور 1707 میں اورنگزیب کی وفات کے بعد یہ عظیم بر صغیر، جس کو دنیا بر عظیم کہتی تھی، جو سونے کی چڑیا تھا، اور جس کو یورپ اور یہ ہے کہ دنیا کی استعماری طاقتوں نے اپنے استحصالی مقاصد کے لیے لوٹنے کا فیصلہ کیا، تو اس کمزور داخلی نظام کو بنیاد بنا کر یورپین بھیڑیے جو جدید مشین ایج سے ہمکنار ہو چکے تھے، انہوں نے بر صغیر کی آزادی کو سلب کرنے کا فیصلہ کیا۔
चनाचे 18वीं सदी इसी प्रोसेस की सदी है। 1757 में जब जंगे प्लासी होती है तो बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के तसल्लुत के नीचे चला जाता है, और फिर उससे आगे बढ़कर 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रैक्टिकली दिल्ली पर अपना कब्जा कायम कर लिया और ये ऑर्डर जारी किया कि खल्क मखलूक जो है, मखलूक अल्लाह की है, खुदा की है, ये मुल्क बादशाह का है, लेकिन हुक्म कंपनी बहादुर का चलेगा। यानी कि सियासी निज़ाम के ऊपर अमरीकी बरतानवी इस्तेमार की यहाँ पर मुसल्लत करदा ईस्ट इंडिया कंपनी सियासी तौर पर पाकिस्तान बर्र सगीर के अवाम के ऊपर अपना हुक्म चलाएगी और उनको यूं सियासी गुलामी का वो मजदा सुनाया। और यही वो दौर था कि जब इसी बर्र सगीर की इसी धरती से, इसी सरजमीन से शाह वलीउल्लाह और उनकी वलीउल्लाही तहरीक के नाम लेवाओं ने उस गुलामी को रिजेक्ट करने का फैसला किया। शाह वलीउल्लाह कौन है? शाह वलीउल्लाह सब कंटिनेंट बर्र सगीर के वो अजीम फलसफी हैं जिन्होंने दौरे उरूज और ज़वाल के मौके पर, उसके संगम पर और एग्रीकल्चर एज के मशीन एज में कन्वर्ट होने के एरा में रेशनलिज्म की बुनियाद पर इंसानियत के मसाइल का हल का कम्प्रीहेंसिव निज़ाम फिक्र पेश किया, आइडियोलॉजी पेश की। वो अजीम फलसफी हैं जिन्होंने इस धरती से ओरिजिनेट, फितरत इंसानियत से ओरिजिनेट फलसफा और फिक्र पेश किया और उसकी बुनियाद पर यह पैगाम दिया कि बर्र सगीर का ये निज़ाम ये बातिल हो चुका है, इसमें तबक़ात पैदा हो गए हैं, लिहाजा फ़क्क कुल्ली निज़ाम, इस बातिल निज़ाम को, इस्तेहसाली निज़ाम को बेखौबुल से उखाड़ कर फेंको। ये नारा मस्ताना इस बर्र सगीर के सरजमीन पर सबसे पहले शाह वलीउल्लाह ने लगाया और उन्हीं के अगले दौर के लीडर शाह अब्दुल अजीज ने जब 1803 में सियासी तौर पर बर्र सगीर ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी में चला गया तो 1804 में शाह अब्दुल अजीज ने दारुल हर्ब के नाम से वो लीगल ओपिनियन दिया जो बर्र सगीर के अवाम उनकी उमंगों का तर्जुमान था कि हम इस गुलामी को कबूल नहीं करेंगे और इसके खिलाफ हम जिद्दोजहद आज़ादी करेंगे, हम मज़ाहमत करेंगे। और उस मज़ाहमत की तहरीक ने बर्र सगीर के अंदर बरतानवी इस्तेमार और उसकी मुसल्लत करदा ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके खिलाफ वो अजीम दास्तान रकम की जो बर्र सगीर की आज़ादी की जिद्दोजहद के माथे का झूमर। उसी तहरीक ने 1831 में बालाकोट की सरजमीन को अपने खून से सैराब करके आज़ादी और हुर्रियत की वो शमा रोशन की कि जो इस बंजर ज़मीन के अंदर असर लो एक उम्मीद पैदा करती है। और उस उम्मीद की बुनियाद पर ही बर्र सगीर की अक़वाम ने 1857 की वो तारीखी जंग अजीम लड़ी, जंग आज़ादी लड़ी कि जिसके नतीजे में यहाँ पर हज़ारों की तादाद में हुर्रियत पसंदों ने, इस मातरे वतन पर मर मिटने वालों ने, धरती के बेटों ने बरतानवी इस्तेमार की गुलामी को ठोकरों के रखते हुए उन्होंने जानों के नजराने पेश किए, लेकिन गुलामी को कबूल नहीं किया। लेकिन चूंकि माशरा ज़वालमदा था, सोसाइटी रूबा ज़वाल थी, इसलिए उस छोटी सी तहरीक की मुसलसल कुर्बानियों के बावजूद 1857 के बाद बरतानवी इस्तेमार का, इंपीरियलिज्म का बर्र सगीर के ऊपर कब्जा मुकम्मल हो गया। और उसके बाद फिर 47 तक वो कब्जा बरकरार था। इस अरसे में 90 साल में उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहाँ एक खास तबका पैदा किया कि जिस तबके ने बरतानिया की हुक्मरानी को यहाँ के अवाम पर मुसल्लत करना था। वो तबका कौन सा था? सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और इसी तरीके से इलेक्टेबल्स और यह कि उलमाए सू, मशाइख सू, नाम निहाद गद्दीनिशी और इसी तरीके से माशरे और समाज के अंदर बड़े बड़े यह है कि खान बहादुर, ये उन्होंने पैदा की। इनकी खुसूसियत ये थी, ये बर्र सगीर की अक़वाम के गद्दार थे और बरतानवी इस्तेमार के एजेंट और अलायकार थे। उसके सिले में उनको जागीरें मिली और बर्र सगीर के अवाम पर बरतानिया की गुलामी मुसल्लत करने का लाइसेंस उनको मिला। 90 साल के अरसे में वो तबका तैयार हुआ और जब वलीउल्लाही तहरीक की जिद्दोजहद आज़ादी के नतीजे में बर्र सगीर के ऊपर
انگریز استعمار کا قبضہ ممکن نہیں ہوا، تو اس وقت پھر 47 میں طے کیا گیا کہ اس خطے کے اوپر جو ہے نا اس برطانوی استعمار کا پروردہ طبقہ مسلط کیا جائے گا پاکستان کے اوپر۔ آپ دیکھیں اسی دور میں جو ولی اللہ تحریک اس کا جو مزاحمت کا حصہ تھا، اس حصے نے یہاں جدوجہد کو آگے بڑھایا، اور اس جدوجہد کے تحت اس مزاحمت کا حصے نے عدم تشدد کا راستہ اختیار کیا اور اس کے بنیاد پر آزادی کی جدوجہد کو آگے بڑھایا۔ اسی ولی اللہ تحریک کا ایک اور حصہ تھا جو اس نتیجے پر پہنچا جس کی قیادت سر سید احمد خان کے ہاتھ میں تھی کہ ہم بر صغیر کے اندر برطانوی غلامی اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور برطانیہ یہ وہ طاقت ہے کہ جلدی سے اس کو شکست دینا ممکن نہیں ہے۔ دنیا کی جدید ترقی یافتہ مشینری، صنعت، فوجی قوت اس کے پاس ہے اور جدید علوم اس کے پاس ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں عقل، منطق، لاجک، علم اور شعور حاصل کرنا ہوگا۔ اس سوچ کے تحت انہوں نے یہاں پر جدید علوم کی ترویج کی دعویٰ ڈالی اور اس کے تحت یہاں پر وہ طبقہ پیدا کرنے کی کوشش کی مسلمانوں میں کہ جو جدید علوم سے آراستہ ہو کر ہندوستان کو غلامی سے آزاد کیا۔ اسی طبقے سے تعلق رکھنے والے ولی اللہ تحریک کے جو مزاحمت کار کے مقابلے میں جو کوآپریٹو طبقہ تھا، اس کے اگلے دور کے امام اور لیڈر علامہ اقبال تھے۔ علامہ اقبال انہوں نے اپنی شاعری سے قوم کو جگایا اور وہ جانتے تھے کہ غلامی کے کتنے خطرناک اور زہریلے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے قوم کو کہا کہ خواجگی میں کوئی مشکل نہیں رہتی باقی۔ خواجگی یعنی کہ جب جو آقا ہیں، جو فرعون ہیں، جو انسان دشمن قوت ہے، جو انسانوں کو غلام بناتی ہے، ان کو پھر کوئی مشکل نہیں رہتی۔ کیا پھر خواجگی میں کوئی مشکل نہیں رہتی باقی، آقائی کو مسلط کرنے میں کوئی مشکل نہیں رہتی۔ کیا پختہ ہو جاتے ہیں جب خوئے غلامی میں غلام، جب خوئے غلامی پختہ ہو جائے غلاموں میں، تو پھر اس وقت جو آقا ہوتا ہے اس کو اپنی آقائی کو، اپنی خدائی کو، اپنی الوہیت کو مسلط کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ اقبال نے قوم کو بتایا، اس لیے متنبہ کیا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں۔ غلامی سے بچو، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اپنے اندر یقین پیدا کرو، خوئے غلامی مت پیدا کرو، اور یقین پیدا کر کے پھر آپ اپنی زندگی کو اس شعر کے مصداق بناؤ کہ وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، کہ آپ کا عزم، آپ کا ارادہ، آپ کی کمٹمنٹ، آپ کی اپنی قوم کی آزادی کی طرف وہ آسمانوں کی لامتناہی وسعتوں اس سے بھی بلند ہو، اور اس کے ساتھ ہی آپ تکبیر مسلسل لگائیں، آپ غیر اللہ کا انکار کریں، فرعونی نظاموں کا انکار کریں، اور انسانوں پر ظلم جبر کا انکار کریں، انسانوں کی حریت کا اعلان کریں، اور تکبیر مسلسل کے تحت چودہ مسلسل مجسم انقلاب بن جائے۔ اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی زندگی کیا ہوگی؟ خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ آپ خاک کی آغوش میں، مٹی میں، غلامی میں رول رہے ہوں گے، چند رسومات کے اوپر قناعت اختیار کر لیں گے، غلامی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اس لیے غلامی سے بچنے کے لیے وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل لگاؤ، ورنہ غلامی تمہارا مقدر ہوگی۔ یہ پیغام تھا، اور اسی بنیاد پر اس تحریک کے اگلے دور کے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح نے ولی اللہ تحریک اس کو اگلے فیز میں داخل کیا کہ اب ہمیں آئینی قانونی طور پر یہاں پر حق خود اختیاری حاصل کرنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں
1945 تک قائد اعظم متحدہ ہندوستان اس کو برطانیہ سے آزادی دلانے کی آئینی اور قانونی جدوجہد پر کمر بستہ رہے، لیکن گتھی کچھ اس طرح الجھائی گئی تھی کہ سلجھنا ممکن نہیں تھا۔ برطانوی استعمار نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت یہاں اتنی گہری تقسیم پیدا کی کہ اس تقسیم کو پاٹنا کسی کے بھی بس کی بات نہیں تھی۔ جب تقسیم مقدر ٹھہری تو قائد اعظم نے شمال مغربی ہند کے اس خطے کی لیڈرشپ کا فیصلہ کیا اور ان کی قیادت میں 47 کے اندر پاکستان مارز وجود میں آیا۔ یہ سفر ہے ہمارا، لیکن چونکہ قائد اعظم کے ارد گرد سارے جاگیردار، سرمایہ دار، مفاد پرست جمع ہو گئے، الیکٹیبلز جمع ہو گئے، نام نہاد علماء سو، مشائخ سو جمع ہو گئے، کیب طبقات جمع ہو گئے، اور شومی قسمت کہ بہت جلد قائد اعظم کی رحمت کے بعد ان سب کو سر اٹھانے کا موقع ملا، اور وہ سارے کے سارے کھوٹے سکے ہماری قوم کی رگوں کے اندر پیوست ہو گئے، اور انہی کی نسلیں نسل در نسل آج تک ہمیں امریکی غلامی کی دلدل میں دھکیل رہی۔ انہی کھوٹے سکوں نے 60 کی دہائی میں پاکستان کو سیٹوں اور سینٹوں کے امریکی سامراجی کے فوجی معاہدے کے اندر شامل کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی سرزمین کو امریکہ کے مخالف دشمن سوویت یونین کے خلاف بطور اڈے کا استعمال کرنا ہے اور یہاں کی پوٹینشل کو استعمال کرنا ہے۔ ہماری پوری تاریخ اسی بنیاد کے اوپر 71 میں ہم نے بنگلہ دیش کو، بنگال کو، اپنے مشرقی بازو کو ہم نے کاٹ کر خلیج بنگال میں غرق کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امریکی سامراجی غلامی کا تقاضا تھا کہ اس خطے کے باشعور عوام جو آج دنیا میں تیزی سے ترقی میں آگے بڑھ رہے ہیں، ڈیولپمنٹ میں سے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم سے ہر شعبے میں آگے جا رہے ہیں، ان کے شعور سے امریکی سامراج خوفزدہ تھا کہ اگر یہ پاکستان کے ساتھ یہ جڑا رہا تو پورا پاکستان امریکی غلامی سے آزادی حاصل کرے، اس لیے اس سے جان چھوڑا۔ امریکہ کے ان غلاموں نے 80 کی دہائی میں افغانستان کے اندر پیٹرو ڈالر جہاد لڑا، جس میں اسلام کے مقدس جہاد کے عنوان کو امریکی سامراجی مفادات کی چوکھٹ پر اس کی بیٹ چلا دیا گیا، اور اس کی بنیاد سے، اس کے بطن سے بنیاد پرستی، انتہا پسندی، فرقہ واریت اور دہشت گردی کا وہ ناسور پھوٹا کہ آج اس پورے خطے کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ یہ اس غلامی کے نتائج، اور آج تک یہاں پر آپ دیکھیں اس غلامی کے نتائج، معیشت پر سرمایہ داروں کا قبضہ ہے، جاگیرداروں کا قبضہ ہے، سیاست جمہوریت اور آمریت کی آنکھ مچولی کا نام رہ گیا، دنیا میں ٹھٹھا اڑایا جاتا پاکستان، اور پھر جو ہمارے سیاستدان ہیں مفاد پرست، ابن الوقت، اقتدار پرست، آمریت زدہ ذہنیت کے حامل، غلامی کی خون کے اندر رچ بس چکی ہے۔ ہمارے جو درسگاہ ہیں ان میں علم و شعور، سائنس اور ٹیکنالوجی اور فلسفہ پڑھانے کے بجائے نوجوانوں کے ذہنوں میں جہالت اور توہم پرستی کو ڈھیلا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں معاشرے میں انتشار، نفرت، تشدد اور خوف کی فضا قائم۔ ہمارے معاشرے کا نام نہاد دانشور وہ عوام کے اندر، نوجوانوں کے اندر امید پیدا کرنے کے بجائے، شعور پیدا کرنے کے بجائے نوجوانوں میں اندر مایوسی، یاسیت، خوشامدی، چاپلوسی اور پھر مفاد پرستی پیدا کرتا ہے۔ ہماری نام نہاد لبرل سوسائٹی، ہمارا نام نہاد یہ سول سوسائٹی کا طبقہ، یہ مغرب سے مروب، اپنی زمین کے حقائق سے نابلد عوام کو اپنی دھرتی سے کاٹ کر ان کو گم کردہ راہ کر دینا چاہتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی کیفیت، اور ہمارے مذہبی طبقات وہ دین فروشی پر مصروف، نوجوانوں کو شعور دینے کے بجائے ان کو غلامی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، مذہب کے نام کے اوپر، دین کے نام کے اوپر۔ وہ علماء سو کا طبقہ ہو، مشائخ سو کا طبقہ ہو، یہ وہی لوگ ہیں جو برطانوی استعمار کے دور میں سول بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی اور پھر الیکٹیبلز، علماء سو، مشائخ سو کی صورت میں ولی اللہ تحریک کی آزادی کی جدوجہد کرنے والی عظیم تحریک کے مد مقابل ہم برطانوی استعمار نے پیدا کیے تھے، انہی کے نسلیں آج ہم پر مسلط۔ تو آج تک یہی صورت ہے، تو یہی وہ حالات تھے میرے قابل احترام نوجوان دوستوں 47 کے بعد، کہ جب ولی اللہ تحریک کے مزاحمت کار طبقے نے، نان کوآپریٹو طبقے
کہ اس وقت کے نمائندہ لوگوں نے یہ ریئلائز کیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ہم آزاد نہیں ہوئے بلکہ ہم تو برطانوی غلامی سے نکل کر امریکی غلامی میں چلے گئے ہیں، تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم اس اسٹیٹس کو تبدیل کریں گے۔ انہوں نے پھر یہ ڈیسیژن کیا کہ ہم یہاں پر اثر لو سماج کے اندر انقلاب کی جدوجہد کریں گے۔ چنانچہ عبید اللہ سندھی جو اپنے دور کے ولی اللہ تحریک کے بہت بڑے حریت پسند تھے، ان کے افکار کے ترجمان پاکستان کی سرزمین پر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر عظیم سوشلسٹ انقلاب برپا کرنے کے داعی اول شاہ سعید احمد رائے پوری نے پاکستان کی سرزمین پر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر سوشلسٹ انقلاب کی جدوجہد کی داغ بیل ڈالی۔ یہ 60 کی دہائی کی بات ہے۔ یونائٹڈ پاکستان اس تحریک سے منسلک جماعت، یہ حوادث کی پیداوار نہیں، اس کی پشت کے اوپر ہزاروں سال کی انسانیت کی آزادی اور حریت کی جدوجہد کرنے والی جماعتوں کی روایات کار فرما ہیں۔ یہ ان کی امین اور وارث جماعت، یہ کشمکش مسلسل 150 سال سے اس دھرتی پر جاری ہے۔ اور 60 کی دہائی میں جب یہ جدوجہد شروع کی، اس وقت بھی علماء سو کے طبقے نے 60 کی دہائی میں 67 میں معتمر عالم اسلامی جیسی سامراجی تنظیموں کے ایما پر امریکی سامراجی مفادات کے لیے اس ولی اللہ تحریک پر شب خون مارا۔ لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں شاہ سعید احمد رائے پوری کو، جنہوں نے ہر جبر کا مقابلہ کیا اور اس ولی اللہ تحریک کو بچا کر تحریک کو اگلے مراحل میں ہمکرا کیا۔ اسی بنیاد پر 2010-11 میں جب یہ ولی اللہ تحریک اس سٹیج پر پہنچ گئی تھی کہ ہم کل پاکستان کی سطح پر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر انقلاب کی سیاسی پارٹی قائم کریں، اس وقت ایک مرتبہ پھر شب خون مارا گیا اور پیر پرستی کے نام پر انسانوں کو ذہنی اور فکری غلام بنانے والے مشائخ سو کے ٹولے نے سرمایہ داروں کی غلامی قبول کرتے ہوئے نظریات پر شب خون مارا اور ایک مرتبہ پھر اس تحریک کو ہائی جیک کرنے کی کوشش۔ لیکن اس وقت بھی نوجوانوں کی اس اجتماعیت نے اس تمام تر برہمنیت کا مقابلہ کیا اور ان بڑے حملوں کو شکست دے کر نوجوانوں کی اس اجتماعیت کو اگلے مرحلے سے ہمکنار کیا، جو یونائٹڈ پاکستان کے عنوان سے آج پاکستان کے طول و عرض میں شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر انقلاب کی جدوجہد کر رہی ہے۔ یاد رکھیں یہ آویزش جاری رہے گی، یہ ماضی قریب میں بھی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کی جنگ وقت کے فرعونوں سے، سامراجی طاقتوں سے۔ قریب میں بھی 2020-21 میں ایک مقام ایسا آیا کہ جب نظریات کے نام پر عالمی سچائیوں کی جگالی کرنے والے سامراجی گروہوں نے اس تحریک پر ایک مرتبہ پھر وار کیا، لیکن یونائٹڈ پاکستان کے اولو العزم نوجوانوں نے اس وار کو بھی ناکام کیا۔ اور آج میں پیغام دیتا ہوں امریکی سامراجیت کو، اس کے مشائخ سو کے ٹولے کو، اس کے نام نہاد مذہبی طبقات کو، اس کے ایجنٹوں اور علاقوں کو کہ یہ نوجوان شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر اکابرین اس تحریک کے امین اور وارث ہیں، اور ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک اس تحریک کو خالص رکھتے ہوئے پاکستان پر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر سوچنے سے انقلاب برپا کرتے ہیں۔ کوئی بھی فرعونی طاقت اور کوئی بھی سامراجی طاقت اس ابھرتے ہوئے سورج کی روشنی کو روک نہیں سکتی۔ اب ہم ہر رکاوٹ کو عبور کریں گے، ہم ہر چیلنج کو قبول کریں گے، ہم دنیا کو نیا سویرا دیں گے، نئی روشنی دیں گے، نیا سماج دیں گے، نئی دنیا دیں گے، نئی معیشت کا ماڈل دیں گے، نئی سیاست کا چارٹر دیں گے، نیو سوشل کنٹریکٹ قائم کریں گے۔ ہم غلامی کی ہر زنجیر کو جو تہ تہ ہم پر مسلط ہے اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریزہ ریزہ کر کے انسانوں کو آزادی، حریت اور یہ ہے کہ معاشی اور سیاسی آزادی سے ہمکنار کریں گے۔ یہ ہماری آئیڈیالوجی، اور اس آئیڈیالوجی کی پشت پر لاکھوں آزادی کے متوالوں کی قربانیوں کا فرما ہے۔ ہمارے اکابرین کے جو خواب نسل در نسل تھے وہ آج بھی پتھرائے ہوئے ہمارے سامنے تعبیر مانگ رہے ہیں۔ یہ اجتماعیت ان خوابوں کی تعبیر
کرنے والی اجتماعیت ہے. یہ اجتماعیت اس مادر وطن، اس کی حفاظت کرنے والی اجتماعیت ہوگی. یہ اجتماعیت اس دھرتی کے وسائل پر اس دھرتی کے بیٹوں کا ناقابل تلفی حق قائم کرنے والی اجتماعیت ہوگی. یہ اجتماعیت پاکستان کے عوام اور پاکستان کی قومیتوں کے جو شناخت ہے، ان کے جو وسائل ہیں اور ان کا جو حق خود اختیاری ہے، اس کو قائم کر کے برابری کی بنیاد پر مضبوط اور مستحکم فیڈریشن قائم کرے گی. اور پھر یہ اجتماعیت قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کے مطابق، کہ جن کو زندگی نے مہلت نہیں دی اور وہ یہ تعمیر نہیں کر سکے، جو کانسٹیٹیوشن کے لیے انہوں نے ویژن دیا، اس ویژن کے مطابق پاکستان کی تعمیر نہیں ہو سکی. کھوٹے سکوں نے اس کی اجازت نہیں دی. بعد میں ہم قائد اعظم کے اس ویژن کو، وہ ویژن کیا تھا؟ سوشلسٹ پاکستان کا ویژن. سوشلسٹ مینز معاشی مساوات. یاد رکھیں، آزادی دو ستونوں پر کھڑی ہے. اگر یہ دو ستون نہیں ہیں، کوئی آزادی نہیں. ٹھیک ہے؟ اس میں خوف نہیں ہونا چاہیے، جبر نہیں ہونا چاہیے، اس میں مساوات ہونی چاہیے. خوف سے آزادی یعنی کہ انسان اس معاشرے میں آزاد ہوگا، اس کی تخلیق کی صلاحیتیں آزادانہ طور پر بروے کار آئیں گی. وہ معاشرے اور سماج کے اندر ایک معزز رکن ہوگا، اس کی سیلف رسپیکٹ ہوگی، وہ باوقار ہوگا، اس کو آزادی حاصل ہوگی اپنے افکار خیالات پیش کرنے کی، اس کو آزادی حاصل ہوگی سماج کے اندر اظہار رائے کی. اور پھر ایسا آزاد منش انسان، وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آزادی کا دوسرا منصب بھی اس کے پاس ہو. اور وہ کیا ہے؟ وہ مساوات. اور مساوات میں سب سے پہلے معاشی مساوات. معاشی مساوات کے بغیر ہر مساوات جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب. معاشی مساوات سوشلزم کے بغیر آج قائم نہیں ہو سکتی. یہ ہے سوشلسٹ ویژن قائد اعظم. اور معاشی مساوات کے بغیر یعنی سوشلزم کے بغیر آزادی کے حقیقی تقاضے کبھی پورے ہو ہی نہیں سکتے. صرف دھوکہ ہے، نعرہ ہے، جذباتی طور پر جاہل یہ ہے کہ قوم کو رکھ کر اس کو برگلایا جاتا ہے اور حاکم طبقات اپنے حکم کو، بالادستی کو مسلط کیے. اس لیے حقیقی آزادی، فرد کی آزادی اور اس کو مساوات پر مبنی سماج ملے، جہاں پر قانون کی حکمرانی ہو اور قانون سرمایہ کا غلام نہ ہو. قانون انسانی فطرت اور انسانی حقوق اس کی بنیاد پر استوار ہو، جو انسان کی مرکزیت کو قائم کرے، جو انسانوں کے اوپر کسی غیر مرئی قوت کے قبضے کو غلامی سے متصور کرے اور انسان کی لامحدود آزادی کا اعلان کرے. وہ آزادی، اس آزادی کو یقینی بنائے گا قائد اعظم کا ویژن، جو سوشلسٹ پاکستان کا تھا، جو سیکولر پاکستان کا تھا اور جو ڈیموکریٹک پاکستان تھا. اس ویژن کو یونائٹڈ پاکستان اس سرزمین کے اوپر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر جدوجہد کرتے ہوئے پورا کرے گی. اور یاد رکھیں کہ یہ جو یونائٹڈ پاکستان ہے، یہ پوری کی پوری ولی اللہ تحریک کی وارث نمائندہ جماعت ہے، جس میں برصغیر میں مزاحمت کرنے والے عظیم لوگ، وہ بھی ہمارا ورثہ ہیں، قابل فخر ورثہ ہیں، اور جنہوں نے آئینی اور قانونی جنگ کے ذریعے سے یہاں پر حقوق کے حصول کی جدوجہد کی، وہ بھی ہمارا قابل فخر ورثہ ہے. جس میں ماضی قریب میں سرفرست شاہ ولی اللہ ہیں، جو ہمارے فلسفی ہیں. اس کے بعد سر سید احمد خان ہیں، جنہوں نے اس معاشرے اور سماج میں ریشنزم کو پروان چڑھایا، اقلیت کو پروان چڑھایا. پھر علامہ محمود اقبال ہیں، جنہوں نے حریت فکر کو پروان چڑھایا. پھر قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، جنہوں نے پاکستان کے لیے عظیم ویژن دیکھا اور اس پاکستان کے بابائے قوم بن کر سامنے آئے. اور اس کے بعد پھر شاہ سید احمد رائے پوری ہیں، جنہوں نے پاکستان کی سرزمین پر سب سے پہلے شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر سوشلسٹ انقلاب کی دعوت دی. یونائٹڈ پاکستان ان تمام اسلاف کی وارث، اور اس کی بنیاد کے اوپر آج ہم اس پلیٹ فارم کی وساطت سے آج یہ تجدید عہد کرتے ہیں ڈائمنڈ جوبلی دن کے موقع پر کہ ہم سارا حساب چکائیں گے. ہم جو کچھ بھی آج تک ہوا، اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم اسٹیٹس کو بدلیں گے، اور اس کے لیے ہم اپنی اس نظریاتی تنظیمی جدوجہد کو پورا کریں گے. ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر یہ جو مسلط
سرمایداری نظام ہے، یہ جو جاگیرداری نظام ہے، یہ جو امریکی غلامی ہے، اس کے غلامی کو ہم قبول نہیں کریں گے، اور اس کے خلاف حقیقی آزادی، جو معاشی آزادی ہو، جو سیاسی آزادی ہو، جو انسانی فرد کی آزادی ہو، اس آزادی کے لیے ہم جدوجہد انقلاب کو آگے بڑھائیں گے، اور اس جدوجہد میں کسی بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں اقبال کا یہ ویژن رہنمائی دے گا کہ یا زندگی ہماری ایسے گزرے گی کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل لگائیں گے، ہماری تخیل، ہمارا عزم، ہمارا ارادہ لام اترائی آسمان سے بھی بلند تر ہوگا، اور اس بلند ارادے کی بنیاد پر قوم کو غلامی سے نجات دلانے کے جذبے کے تحت ہم تکبیر مسلسل پیش کریں گے، ہم جوہد مسلسل پیش کریں گے، اور ہم اپنی جدوجہد کے ذریعے سے پاکستان کی سرزمین پر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر انقلاب کو یقینی بنائیں گے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر خاک کی آغوش میں روئے جانا، ذلیل اور رسوا ہونا، غلامی ہمارا مقدر ٹھہرے گی، اور غلامی کو ہم نہیں قبول کریں گے۔ اس لیے کہ ہم یہ باتیں پیش نظر رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ زندگی تماشا نہیں ہے، جوہد مسلسل ہے۔ یاد رکھیں، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، زندگی یہ اللہ لائب نہیں ہے، ویسٹ کرنے کے لیے زندگی نہیں دی گئی۔ زندگی جوہد مسلسل ہے، تماشا تو نہیں۔ زندگی جوہد مسلسل ہے، تماشا تو نہیں۔ وہی جیتے ہیں جو رہتے ہیں طوفانوں میں۔